अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अली साजिद। हमने पाकिस्तान में कोरोना के पस मंज़र में नौजवानों को और पाकिस्तानी कौम को तवानाई देने का एक सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले का नाम है होप फॉर लाइफ। ये एक प्रोजेक्ट है, नेशनल लेवल का इनिशिएटिव है। मकसद क्या है कि कौम को ये बताया जाए कि सेल्फ मेड लोग अपनी स्ट्रगल करके जिंदगी में कैसे उठते हैं और कैसे एक नया मुकाम बनाते हैं, कैसे सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते हैं और कैसे बड़ी जगहों पे जाके अपनी जात की प्रस्तिश नहीं करते, अपनी जात की खानका में बंद नहीं होते, बल्कि कम्युनिटी के लिए कुछ सोचते रहते हैं। कौम को बनाने के लिए उनके दिल में अज़्म होता है, जज्बा होता है और वो जुनूनियों की तरह काम करते हैं। आज हम खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान के एक नामवर एकेडमिशियन तालीम से जिनका ताल्लुक है हमारे साथ हैं, जो कि 100% के 200% सर्टिफिकेट हैं। अमेरिका से PhD की इन्होंने और उसके बाद इनके 3 पोस्ट डॉक हैं जो जर्मनी और अमेरिका में रहे और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ साथ आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा में एज ए वाइस चांसलर शेखुल जामिया के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। इनकी 28 PhD इन्होंने करवाई अभी तक, 48 से ज्यादा, और 4 किताबों के मुसन्निफ भी हैं माशाल्लाह। और इस दरसो तदरीस के साथ तसनीफ का भी सिलसिला इनके साथ जारी है और अभी एक बहुत अहम जिम्मेदारी पे कौम की नई नस्ल को तैयार कर रहे हैं लीडरशिप रोल पे। नाम है इनका डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर सर। वेलकम सर हमारे स्टूडियो में, होप फॉर लाइफ के स्टूडियो में आपको वेलकम करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का ये इनिशिएटिव है। मकसद जैसे मैंने बताया कि सिर्फ पॉजिटिविटी ऐड करना। डॉक्टर साहब कुछ अपनी जिंदगी के मुतालिक बताएं। आपको वेलकम के बाद आपने कैसे स्टार्ट लिया, कैसे माशाल्लाह इन मरहले शौक को तय किया, जिसका नाम है तरक्की, जिसका नाम है खुशहाली, जिसका नाम है कामरानी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने मेरा बड़ा जनरस इंट्रोडक्शन करवाया। मैं जिसे कहते हैं एवरेज पाकिस्तानी, बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पेरेंट्स सियालकोट में रहते थे। माशाल्लाह। कोर्स एजुकेटेड इन सियालकोट टिल इंटरमीडिएट। उसके बाद मैं लाहौर आ गया। अहम बात ये है, अमूमी तौर पे ये कहा जाता है जी, मैं ऑर्डिनरी स्कूलों में पढ़ा हूँ। इशू ये है कि आज से 40-50 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल पाकिस्तान में थे ही नहीं। तो जो मेरे कोहर्ट के, मेरी उम्र के लोग हैं, ज़ाहिर उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ना था। और एक बात है कि उस वक़्त सरकारी स्कूल बहुत बेहतर थे और टीचर्स में बड़ी कमिटमेंट थी। मिसाल के तौर पे मुझे प्रोफेसर असगर सदाई जो बड़े मशहूर हैं, शायर हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी उन्होंने कॉइन किया था। और शागिर्दी नसीब हुई उनसे, कुछ पोइट्री के बारे में, लिटरेचर के बारे में, और दूसरी जो इल्मी ब्रांचेस हैं, नॉलेज की ब्रांचेस हैं, उनसे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। मैंने MA यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में किया, MA सोशियोलॉजी। और उसके बाद मैं कुछ वक्त के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ग्रेड 17 का ऑफिसर रहा। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक्सेल करने के लिए किसी दरसगाह में काम करना चाहिए। तो मेरी के मुताबिक अल्लाह ताला ने मौका दिया। मैं 91 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, एग्जैक्ट 30 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मेरी मुलाजमत हो गई। तो आज अभी भी मैं एट द सर्विस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हूँ। वाइस चांसलर तो एक टेन्योर्ड पोजीशन होती है। तो मेरी 30 साल मुलाजमत पंजाब यूनिवर्सिटी में अल्लाह के करम से मुकम्मल हुई एज ए लेक्चरर। जो जितने भी एक कैरियर एकेडमिशियंस के स्टेप होते हैं, अल्लाह के करम से मैंने पूरे किए। आई वाज अपॉइंटेड एज लेक्चरर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फुल प्रोफेसर, चेयरमैन, डायरेक्टर, डीन और वाइस चांसलर। मैं 4 महीने इर्तिकाई मरहल होती है किसी भी प्रोफेशन में, एकेडेमिया में। जी देखिए, असल बात ये है, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने तमाम जो है इर्तिकाई मराहल तय करने हैं। हर मरहले में, हर स्टेज में एक आपके लिए लेसन होता है।
آپ کی پرسنالٹی میں وہ ایڈ اپ ہوتی ہے چیز, ٹھیک ہے. تو میں گرومنگ کا حصہ ہے وہ. جی جی یہی کہوں گا, اس بات کو انڈر لائن کروں گا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان دس ورڈ. یہ ورڈ ڈیزائن ہی اس طرح ہوئی ہے, ایوولوشنری پروسیس ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات بھی 7 مراحل میں تخلیق کی گئی. اسی طرح ایک فرد جو ہے وہ ایک, اب دیکھیں نا, جب کنسیپشن سے ڈلیوری تک وہ مراحل ہیں, وہ شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا. 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں کوئی بھی فیٹس ڈلیور اگر ہو جائے تو وہ نہیں زندہ رہ سکتا. اسی طرح کیریئر میں جتنے مراحل ہیں ان کو بآسن طریقے سے مکمل کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات کنسسٹنسی ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی شخص کتنا اپنے کیریئر میں کنسسٹنٹ ہے. یہاں میں یہ بات عرض کروں گا کہ لائف میں کبھی آپ سٹریٹ نہیں چلتے. جیسے موٹر وے پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں نا سٹریٹ 120 میل کی رفتار میں, لائف اس طرح نہیں ہے. بعض اوقات سٹاپ لگتے ہیں, بعض اوقات آپ کو سائیڈ ویز پہ جانا پڑتا ہے, بعض اوقات آپ کو ریورس جانا پڑتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے نشان منزل کو نہ بھولیں اور منزل کا تعین رکھیں, فوکس ٹو یور گولز. کنسسٹنسی جو ہے دیٹ از دی موسٹ, کنسسٹنسی اینڈ ریزیلینس, کہ آپ ڈسپائٹ آل آڈز آپ اس منزل کی طرف سفر کرتے جائیں, نو میٹر کے سرکمسٹانسز کس طرح کے ہیں. تو میں سمجھتا, اور ایک میں یہاں بات عرض کر دوں, یہ بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے یہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں غریب گھر میں پیدا ہوا, میں امیر گھر میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے, ایک آپ کو لانچنگ پیڈ کے طور پہ وہ چیز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, لیکن ہر شخص جو بھی ایک پرپز لے کے آتا ہے اس کو چیلنجز آتے ہیں, اس کو لائف بڑے سیریس چیلنجز دیتی ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ ان ہرڈلز کو, ان چیلنجز کو کوئی شخص کتنی ریزیلینس کے ساتھ, کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ, کتنے صبر کے ساتھ یہ عبور, کتنی ثابت قدمی کے ساتھ. جی. اور یہاں میں ایک اور عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے عمومی طور پہ نوجوان سمجھتے ہیں میں غریب گھر میں پیدا ہوا ہے, میرے پاس ریسورسز نہیں ہے, تو بھائی یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی. بعض اوقات ریسورسز نہ ہونا یہ آپ کی پاور کا سورس ہوتا ہے, کیونکہ پلس پوائنٹ. ہاں جی جی, آپ ریئل لائف کو دیکھتے ہیں اور آپ وہ سکل سیکھتے ہیں کہ جو سٹریٹ میں سکلز کی ضرورت ہوتی ہے, جو ریئل لائف میں سکلز کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ فرد, جیسے ہم سوشالوجی میں کہتے ہیں نا, انڈیویجول ایز این ایجنسی, یہ ایک ایجنٹ ہے سوسائٹی کا, ایک ایجنسی کے طور پہ موو کرتا ہے. تو سوسائٹی ظاہر ہے آف کورس انیکوالٹیز ہیں سوسائٹی میں, بہت سے بچے اس طرح کی فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں جو ایکسٹریملی ڈس ایڈوانٹیجڈ ہیں, ان میں جو فنڈامنٹل کیپیبلٹیز نہیں بن سکتی, ان میں فنڈامنٹل ایجوکیشن وہ بیچارے نہیں لے سکتے. میرا خیال ہے یہ سوسائٹی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم لیول پلینگ فیلڈ ہر شخص کو ملے. میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح ہر شخص کی, خواہ وہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا ہے, رچ ہے, ایجوکیٹڈ ہے, ان ایجوکیٹڈ ہے, ہر شخص کو ایک چیلنج ملتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ فرد کتنے صبر کے ساتھ, کتنی ریزیلینس کے ساتھ, کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے کاز کی طرف ٹریول کرتا ہے, اور جو ان ساری خصوصیات کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ تم سفر تو شروع کرو, راستے میں سایہ دار درخت بہت ہے. تو آپ اگر ایک انیشیٹو لیتے ہیں, وہ ظاہری طور پہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اس کے لیے وسائل اور ذرائع اور جسے کہتے ہیں فیسیلیٹیٹنگ ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ اس میں کریٹ کر دیتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں 1 منٹ کے لیے قطع کلامی کروں گا. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے بڑا مشہور, جو FSC میں نے پڑھا تھا, شاید آپ نے بھی ٹیکسٹ میں پڑھا ہو, کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے ہیں, ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہیں. اور میں کسی اسکالر کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جب تم کسی نئے پروجیکٹ کے لیے کنسیو کرتے ہو, اس کو بلڈ کرتے ہو, تو کائنات کا اور
हर जर्रा मुतहरिक हो जाता है तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा कि वो प्रोजेक्ट, वो अज़म, वो तरीका जिस पे आप जाना चाहते हैं, उसके दो बुनियादी प्रीरेक्विजिट हैं कि उसमें नेक नीति हो और सोसाइटी की इज्तिमाई फायदा हो। तो तब सोसाइटी, अल्लाह ताला कायनात के हर जर्रे को मुतहरिक कर देता है। ये बंदा सोसाइटी के इज्तिमाई फायदे के लिए बात कर रहा है, लिहाजा मेरी फोर्सेस इसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली मदद करें। कभी खिजर को भेज देगा, कभी अयूब का सब्र दे देगा, कभी मोजे उन लग जाएंगे जमजम के पानी के, जमजम के मोजे उन लग जाएंगे। तो ये मौजे उनके साथ होते हैं जिनको बिलीव हो, जो टकरे मारे। आप एग्री करते हैं, और आपने भी बजाहिर टकरे मारी तो मौजे आपके साथ हुए, जिसका नाम तरक्की है, जिसका नाम खुशहाली है, जिसका नाम कामयाबी। जी सर। तो इसके साथ ही एक मुतसिल बात है कि देखें, बाज़ का लोग समझते हैं वो स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल्स हों या वो किसी भी फील्ड में हो, कि जी मेरे पास देखें जी वसाइल नहीं है, कि भाई आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया, मेरे पास वसाइल नहीं थे। देखें, वसाइल इंसान खुद क्रिएट करता है, वसाइल कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्ट हैं, कोई घर से वसाइल लेके नहीं आता। मुझे एक ब्राजीलियन साइंटिस्ट है, उनका नाम बोल के, स्पेनिश नेम है उनका, उन्होंने किसी जगह लिखा है कि मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी बात ये लगती है, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट ऑल नेगेटिविटीज, कि हर रोज एक सुबह होती है और मॉर्निंग जो है वो आपके लिए बेशुमार ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। यू हैव डन एवरी डे, और देखें एक नया सूरज तुलू होता है, नई ऑप्शंस तुलू होती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज, ये हर शख्स, हर फर्द की जिंदगी में है। तो जब आप हर आने वाली सुबह में आप देखते हैं, यू स्टार्ट अ डे एंड होल डे, 12 घंटे आपके सामने होते हैं और आपके पास ऑप्शंस होती हैं। आप उनमें देखें, मिसाल के तौर पे एक शख्स के पास एक 1 आवर उसके पास है फ्री, उसके पास उसके बहुत सी ऑप्शंस हैं। वो उसमें स्टडी कर सकता है, उसमें वो एक्सरसाइज कर सकता है, उसमें वो थिंकिंग कर सकता है, उसमें कोई और काम कर सकता है, और वो 1 घंटा उसकी जिंदगी में डिफाइनिंग मूवमेंट हो सकती है। मैं ये वैल्यू ऐड हो सकती है। जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर शख्स के लिए हर रोज हर सुबह एक बहुत ही कीमती जो सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। ये डिपेंड करता है फर्द पे कि वो किस तरह उस अपॉर्चुनिटी, रिगार्डलेस वो एकेडेमिया में है, बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, अपॉर्चुनिटीज को किस तरह आगे लेके चलता है। और जो शख्स और जो भी इंसान इन अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, अपनी विजडम के साथ, अपनी हिकमत के साथ, अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है। तो मेरा यही ख्याल है कि ये जो लाइफ है इसको बेसिकली इजी नहीं लेना चाहिए। अभी फिर डॉक्टर साहब कतम कलामी अगेन, मैं आपकी अभी तक की गुफ्तगू को इकबाल के एक मिसरे में कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अभी तक हासिल कलाम जो आपने आखिरी 4 मिनट में कहा वो यही था कि हर सुबह एक सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला हर शख्स को देता है, वो उसकी मर्जी अवेल करे या बिस्तर पे सोता रहे। पहली बात तो ये होगी, और उसमें भी उसको तरजीहात का तयन करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। ये आपकी गुफ्तगू का खुलासा ये हो गया। दूसरा ये है कि इकबाल ने यही बात एक नए मिसरे में कही है कि तुलुए फरदा का मुंतजिर है कि दोशे रोज है फसाना, कि एक नई खूबसूरत सुबह का मुंतजिर रहो, टकरे मारते रहो। जो अभी तक अगर तुम्हारे साथ मिजरीज और हादसात हो रहे हैं, ये अफसाना बन जाएगा, कल को अब याद भी नहीं रहेगा। इसमें से मुस्बत पहलू मैं इकबाल के शेर का यही देता हूँ, यही पॉजिटिविटी है, यही खूबसूरती है इकबाल के शेर में। सर आगे चलेंगे सर प्लीज। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ मैं खास तौर, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, गुज़श्ता 30 साल से मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया है, और मोर देन 35 पीपल्स ने, स्टूडेंट्स ने मुझसे PhD मुकम्मल की है, और इस वक्त इंतहाई अहम एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में वो हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी जो समाजी ज़िंदगी है और जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है,
اس میں زیادہ سے زیادہ کراس کلچرل انٹریکشن رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، طالب $1 علم ملین کی آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، میرے دل کی بات کہہ دی آپ. میں عرض کروں جسے ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ شپ کسی ایک کلچر تک محدود نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، نیشن سٹیٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے یہ سیکیورٹی پرپز کے لیے ہے، یہ پاسپورٹ پرپز کے لیے ہے. یہ ٹیکس کا کلیکشن کے لیے، فورن پالیسی کے لیے. جی، ٹیکس کلیکشن فورن پالیسی سے زیادہ نہیں ہے اس کا. یا ٹریڈ کے لیے ہوتا ہے، لرننگ کے لیے نہیں ہوتا. لرننگ کے لیے یہ پوری دنیا اکراس دا کلچرز، جہاں آپ کو علم کی، حکمت کی، سائنس کی، فہم کی، فراست کی بات ملتی ہے، اس کو لیں. یہی میرے نبی کا حدیث حکم مبارک ہے اور کہ مومن علم کی میراث ہے، جہاں علم مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے ملے لو. حضور پاک کی حدیث مبارک ہے. جو ہمارے بہت سے جو مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، وہ ہماری جو لوکلزم ہے اس کی میں مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ کسی دوسرے کلچر کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اس کا ایکسپوئر لینا ہی نہیں چاہتا، تو کیا ہوگا کہ اس میں ایک کلچرل ریجڈیٹی آ جائے گی جو اس کے ذہن کو بند کر دے گی. یہ جمود ہو جائے گا ہمارے اس لیے، اور خاص طور پہ میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل ہی سارے لوگ یورپ کا اور امریکہ کا ویزا لے کے وہاں گھومنا شروع کر دیں، وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اس وقت ٹیکنالوجی نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو، کہ وہ اکراس دا گلوب جتنے کلچرز ہیں ان کا لٹریچر پڑھ سکتے ہیں، ان کا طرز زندگی کے بارے میں مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کے کلچر کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کمپیریٹیو کلچرل سٹڈیز کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کو ایک وسعت ملتی ہے، اور جو آپ کی ریجڈیٹی ہے اور جو بگٹری جو ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اور یہاں میں صرف سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا، جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، اور میں یہاں ریگولر جو کالج میں یا یونیورسٹی میں رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا. کوئی انڈیویجول، کوئی فرد جو کہ لٹریٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تمام جو بھی نالج اویلیبل ہے اس کو دیکھیں، کمپیریٹیو انالیسس کریں. دیکھیں ہمارے ملک میں کئی اسپیسیفک مسائل ہیں، میں اسے کہتا ہوں پاکستانی ایکسیپشنلزم. وہ پاکستانی ایکسیپشنلزم انفارچونیٹلی نیگیٹو ہو گیا ہوا ہے کہ ہم ریجڈیٹی میں سب سے آگے ہیں، بگٹری میں سب سے آگے ہیں. اپنا جو ایک ہم نے اپنا ایک ورڈ بنائی ہوئی ہے اس میں ہم سب سے آگے ہیں. تو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو بزنس پیپل ہیں، ان کو چاہیے کہ جو بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے وہ دوسرے کلچرز کے بارے میں بھی سوچیں. کیونکہ دیکھیں تمام کلچر جو ہیں یہ ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے ان میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہوتی ہے. نیگیٹو نہ ہو کہ یہ پاک ہے، یہ پلید ہے، یہ گندے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ نیک ہے، یہ گناہگار ہے. دیکھیں ماشاءاللہ. کوئی بھی کلچر ہے، جیسے چائنیز کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے، جاپنیز کلچر ہے، وہ بیسیکلی پاکستانی کلچر ہے، مسلم کلچر ہے. یہ سارے کلچرز ایک ملینز آف ایئرز کی، یہ سب کلچر ہے ارتقاء سے گزرے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو کولیکٹیو ہیریٹیج ہے ہیومن بینگز کا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ہم ایک گلوبل سٹیزنری کریٹ کریں گے. اس وقت انفارچونیٹلی پاکستانی سوسائٹی میں وہ جو ایک گلوبل سٹیزنری کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. ہماری نہ ہونے کے برابر ہے. سائنٹیفک نہ ہونے کے برابر ہے. اب آپ دیکھ لیں کرونا کے ایشو میں ہم نے کتنا ایک نان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ دکھایا، اور اس نان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہی پھر کنیکٹڈ ہوتا ہے نا ارسپانسبل ایٹیچیوڈ. سوشل ڈسٹینس ہم اس لیے نہیں شاید کر سکے کہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وائرس کا کانسیپٹ کیا ہے، کیونکہ وائرس نظر نہیں آتا.
ہم کیونکہ سائنٹیفک لٹریچر نہیں پڑھتے، کتاب پڑھنے کا کلچر ہمارا نہیں ہے، میڈیکل سائنس کے جو فیکٹس ہیں، اسٹیبلشڈ فیکٹ ہیں، ان کو مد نظر رکھنے کا کلچر نہیں ہے. ایز اے ریزلٹ ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. دیکھیں یہ وائرس تو بڑی چھوٹی بات ہے. انفارچونیٹلی میں تو یہاں تک دیکھا آج کل ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آیا زمین سورج کے گرد گھومتی بھی ہے کہ نہیں. ہم وہ چیزیں، وہ ڈسکشنز جو ہیں وہ ہم کھول رہے ہیں جو ہزار سال سے اسٹیبلش، جو گلیلے اور کوپرنیکس نے فائنل کر دی تھی 800 سال پہلے. کہ ابھی ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ کیا کوئی پولیو کی، لیکن کرونا تو اب کی بات ہے نا. ہماری ایک سبسٹینشل پاپولیشن تو اس بات پہ بحث کر رہی ہے کہ کیا پولیو کی بھی کوئی ویکسینیشن ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہمیں وہ لگوانی چاہیے. تو یہ انفارچونیٹ جو ہے سچویشن کیوں ڈیولپ ہوئی؟ اس لیے ڈیولپ ہوئی کہ ہم نے نہ سائنس کی رسپیکٹ کی، ہم نے نہ سائنٹسٹ کی رسپیکٹ کی، نہ ہم نے علم کی رسپیکٹ کی، نہ صاحب علم کی رسپیکٹ کی. ہم نے بلکہ اس کا ریورس کیا. ہم نے سپرسٹیشنز کو کرنسی دی، ہم نے توہمات کو پروموٹ کیا، ہم نے نان سائنٹیفک تھنکنگ کو پروموٹ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ کیا اہل علم غیر اہل علم کے برابر ہے، اس میں نگیٹ کر رہے ہیں خدا کی ذات. اور پہلا حکم اقرا کا ہوا ہے. اقرا پہلا حکم تھا جناب علیہ السلام. کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا ہر رمضان میں لاکھوں قرآن مجید سنتے ہیں تراویح میں، لیکن ہمارا یہ جو ہے کہ صاحب علم بغیر علم کے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کی رولنگ ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ہماری زندگی میں ریئل لائف میں اس کا کوئی امپیکٹ ہے؟ مجھے تو کوئی امپیکٹ نظر نہیں آتا. بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تو صاحب علم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک منٹ رکیے ذرا، ایک منٹ رکیے. میں آپ کی خیالات کو بڑا گولڈن اور اس سے لکھنے کے قابل ہیں. میں اس میں ایک بات آگے دینا چاہ رہا ہوں. میں پہلی ڈگری میری انجینئرنگ کی ہے، بعد میں مینجمنٹ کے پروفیسر کے طور پہ 25-30 سال سے میں کام کر رہا ہوں پاکستان میں اور امریکہ میں نے پڑھایا. اب میرے ذہن میں ہر روز ایک نیا خیال آتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کو سوشیولوجی یا سوشل سائنسز کو اگنور کرنے کے ایلیمنٹ نے شاید روکا ہوا ہے. کل رات کو میں ٹی وی میں صاحب وہ جو آتا ہے مزاحیہ پروگرام جنید سلیم کا، اس نے ایک واقعہ سنایا کہ ایمبولینس جا رہی ہے اور ایمبولینس کو رستہ کوئی نہیں دے رہا. اب یہ بنیادی چیز ہے جو کلاس 1, 2, 3 میں سوشیولوجی میں رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ پڑھائی جانی چاہیے تھی، ہم نہیں پڑھا رہے. اس سوسائٹی کی اجتماعی بے حسی ہے. اس اجتماعی بے حسی کے پیچھے اسٹیٹ کی لیک آف انٹرونشن ہے کہ سوشل سائنسز کو، سوشیولوجی کو، فلاسفی کو، سائیکالوجی کو اگنور کرو، اس کو سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن کر دو اور فرسٹ ریٹڈ انجینئرنگ اور میڈیسن کر دو. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ سوسائٹی کا سوشل فیبرک کولیپس ہو رہا ہے اس وقت. وہ انجینئرنگ اس کو لنک نہیں کر سکتی، وہ میڈیکل نہیں کر سکتا. میڈیکل بچا سکتا ہے. اس وقت اس کا جو بائنڈنگ ایجنٹ ہے، جو اس کا سوشل گلو ہے، اس کا نام ہے سوشیولوجی، اس کا نام ہے سوشل سائنس. اب یہ جو سبجیکٹ اگنور کیے گئے بچپن سے، ہم نے ویلیو، صفائی، ڈسپلن، باتھ روم صاف رکھنا، اجتماعی سوسائٹی کا جو ہوتا ہے حساسیت اور بے حسی. اب یہ بے حسی کے پیچھے کیا جذبہ کار فرمائے؟ کچھ ڈالیں گے روشنی اس پہ، اجتماعی بے حسی پہ؟ جو میں اسے بے حسی نہیں کہتا، میں اسے سسٹمیٹک انڈرمائننگ آف سائنس کہتا ہوں. ہم نے ریزن کو جان بوجھ کے انڈرمائن کیا، کیونکہ ریزن اور لاجک دونوں کو، جب لاجک آتا ہے تو ریزن اور لاجک کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریزن اور لاجک کے ساتھ جو ایگزسٹنگ پاور سٹرکچر ہے وہ چیلنج ہوتا ہے. جب ہم توہمات کریں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بڑا گروسم ایکسیڈنٹ ہوا، ٹیریبل ایکسیڈنٹ ہوا، 2 بسیں آپس میں ٹکرا گئیں، 50-60 لوگ مر گئے، ہارریبل چیز ہے. اب آپ دیکھیں ہمارا نیریٹو اس پہ کیا ہے، کلچرل نیریٹو کیا ہے. ہمارا کلچرل نیریٹو ہے کہ دیکھیں فوراً جو ہے ان کا جنازہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، صدقہ دیں. اور جو ہے مولوی صاحب آتے ہیں، وہ آ کے فرماتے ہیں دیکھیں میں نے کہا تھا نا پہلے ہی کہ آپ کو اللہ نے عذاب دینا ہے، جہنم میں آپ نے جانا ہے، تو یہ دیکھیں آپ کا کیا حال ہو رہا ہے.
یعنی آپ اس کو بالکل تھیولوجیکلی لیتے ہیں. کوئی شخص سائنٹیفکلی نہیں لیتے, تھیولوجی پہ زیادہ دور ہے, تھیولوجی پہ. نہیں کرتا کہ آیا ڈرائیور کی ٹریننگ ہوئی تھی, آیا روڈ ٹھیک تھا, آیا وہیکل جو ہے اس کی فٹنس تھی. تو جو سائنٹیفک ایلیمنٹ ہے ہم ان کو پروموٹ نہیں کرتے, کیونکہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آتی ہے نا چیزیں, کہ بھئی کس نے روڈ نہیں بنایا, کس نے ڈرائیور کی ٹریننگ نہیں کی, کس نے وہیکل کو ایگزامینیشن نہیں کیا, کون کون سا محکمہ اس کے ذمہ دار ہے. لیکن تھیولوجیکل نیریٹو تو بلیم کسی کو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا, ان لوگوں کا شامت اعمال تھا, تو ان کو دفن کریں اور خیرات دیں, اور اگر صاحب جو مال لوگ ہیں ان کو ایک ایک بوری آٹا دے دیں تاکہ ان کے بھوکے نہ مرے. تو اگر کلچرل اپروچ یہ ہوگی, ٹھیک ہے, کہ ہم کسی بھی لاجک کو, کسی بھی ریزن کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور معاشرتی جو مسائل ہیں اور معاشرتی جو ایشوز ہیں ہم ان کو سائنٹیفکلی اگر ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو یہی صورتحال ہوگی. دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے سوشل سائنسز کی پروموشن کی. ہمیں سوشل سائنسز وارا نہیں کھاتی, کیونکہ ہم جب سروے کرتے ہیں ہم ایویڈنس کریٹ کرتے ہیں, تو ایویڈنس تو ہمارے چہرے پہ لگتی ہے آگے, وہ ایویڈنس تو ہمارے جو ڈومیننٹ نیریٹو کو ڈیفیٹ کرتی ہے. صاحب اختیار کی اتھارٹی کو چیلنج بھی کرتی ہے. یس, اور میں صاحب اختیار کوئی پولیٹیکل صاحب اختیار کی بات نہیں کرتا, یہ ہر لیول پہ صاحب اختیار ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی آرگنائزیشن میں ہیپاٹائٹس سی کے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ اس ادارے کے, اس اسکول کے, اس یونیورسٹی کے ہیڈ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ بھئی یہاں آپ نے صاف پینے کے پانی کا پلانٹ کیوں نہیں لگایا, وہ کہے گا جی بس اللہ کی رضا ہے, استغفار کریں. یعنی یہ اکاؤنٹیبلٹی کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک ہمارا کلچرل میکنزم ہے. تو یہ کلچرل میکنزم ہر لیول پہ جا رہا ہے. تو اس کو ہم نے, اور ابھی جو آپ نے بات کی, دیکھیں کوئی بھی سوشل ایشو ہوتا ہے تو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ کوئی سوشالوجسٹ یا سوشل سائنٹسٹ تو نہیں ہوتے نا, آپ کو پتا کون لوگ ہوتے ہیں اور کون لوگ اس کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر لیول پہ ہے. دیکھیں کیوں ہمارے ملک میں سائنٹسٹ کی, ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ بات ایک ہم بڑے میکینیکل انداز میں کہتے ہیں ٹیچر بڑے ریسپیکٹڈ ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں اس کو سلیوٹ کرتے ہیں. اور بابا ان کو سلیوٹ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مارے نا, ہاسپٹل میں روز ان پہ وائلنس ہوتی ہے, ان کو ریئل رسپیکٹ چاہیے, ان کو سلیوٹ نہیں چاہیے. یہ فیک چیزیں ہیں. دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں, اس ملک میں کیا حشر ہوتا ہے ایک ٹیچر کا. آپ کو پتا ہے ہم نے ایک دفعہ سروے کیا ہے 80% پرائمری اسکول ٹیچر لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ میں پرائمری اسکول ٹیچر ہوں. وہ کبھی کہتا جی اپنا کاروبار ہے, کیونکہ اس کو پرائیڈ نہیں ہے, پروفیشنل پرائیڈ نہیں دی جاتی ہے آپ کے نزدیک, پروفیشنل پرائیڈ مسنگ ہے. یہاں تک صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑے کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ ایک شخص جو ہے وہ پروفیسرز کی اور ڈاکٹرز کی باقاعدہ بےعزتی کرتا تھا. ابھی بی اے پاس, سیکنڈ ڈویژن کا بی اے, جو بعد میں سی ایس ایس کر کے خوش قسمتی سے افسر بن جاتا ہے, وہ ان ہائی ٹیک پروفیشنلز کو ذلیل کرنے کا اس کو لائسنس مل جاتا ہے فار لائف. دیکھیں میری بات سنیں, میں یہاں میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ جو مقابلے کا امتحان کر کے آتا ہے وہ پھر بھی علم کے قوت پہ آتا ہے نا. ٹھیک ہے اس نے بی اے کیا ہوگا, لیکن اس کے بعد اس نے پڑھا, ایک ظاہر ہے فیڈرل پبلک مقابلے کا امتحان دیا, ان کی پھر میں عزت کرتا ہوں کہ وہ ایک نالج اور کمپٹیشن کے تھرو آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ پھر میں ان کو بھی صاحب علم کہتا ہوں. یعنی صاحب علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو اور یونیورسٹی میں ہی فل پروفیسر ہو. جو بھی پروفیشنل ہے, جو اچیوڈ سٹیٹس رکھتا ہے کسی بھی پروفیشن میں, وہ وکیل ہے, ڈاکٹر ہے, ڈینٹسٹ ہے, آرکیٹیکٹ ہے, صاحب علم ہی ہے, کیونکہ اس نے ماشاءاللہ بڑی پازیٹیو اپروچ ہے جی. تو سو از دا کیس ود ہمارے جو سی ایس پی لوگ ہیں, وہ بھی اپنی صلاحیت کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ,
اپنی کمپٹیٹیو کے ساتھ نیسنے کے ساتھ آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بہت سے اور لوگ ہیں جو مقابلے کے بغیر بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں جو ہے علم کی رسپیکٹ نہیں کی جائے گی، اور اگین علم کی رسپیکٹ یا ٹیچر کی رسپیکٹ یہ منترا گانے سے نہیں ہوگی کہ ہم ٹیچر کی بڑی عزت کرتے ہیں، سلام ٹیچر سلام ڈاکٹر. سلام ٹیچر سلام ڈاکٹر کے بجائے مثال کے طور پہ کس حد تک ہم جو میڈیکل ورڈکٹ ہے اس کا احترام کرتے ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی سارے لوگ ایمرجنسی سے باہر چلے جائیں، یہاں پیشنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، یہ سانس کی وجہ سے انفیکشن ہوتی ہے، آپ سارے لوگ اکٹھے ہوئے. جب ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا تو اس کی بات پہ فوراً عمل ہونا چاہیے. پتھر پہ لکیر ہو جائے، بس وہ پتھر پہ لکیر ہے. اس کا عمل کیا ہونا ہے؟ وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. یہ آج دیکھیں ہمارے رپورٹ نہیں ہوتی، ہمارے سائنٹسٹ اس وقت اور خاص طور پہ ہمارے میڈیکل سائنٹسٹ اس وقت گریٹ تھریٹ آف وائلنس میں ہے. ریئل وائلنس بھی ہوتی ہے، ان کو ابیوز بھی کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، عوام نے ختم کرنا ہے. یہ لیجسلیشن سے ختم نہیں ہوگی، لیجسلیشن تو پہلے ہی موجود ہے. سو میں ایکچولی یہ کہنا، یہ آج ہمارا موضوع کوئی میڈیکل سائنس نہیں ہے، آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ کس طرح ہم نے لائف دیکھیں 21st سینچری کی سوسائٹیز جو ہیں یہ نالج بیسڈ اور نالج ڈریون سوسائٹیز ہیں. یہ ہماری کیوں نہیں بن سکی؟ ہم کیوں جہالت کی طرف ڈریگ کرتے تھے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، ہمیں اس بات سے جو ہماری اجتماعی جہالت ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا. میں کچھ عرصے سے ٹیلی ویژن کی ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہا ہوں، اس میں اب ایڈورٹائزمنٹ اس طرح ہے کہ پہلے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی، اس کے بعد قرآن مجید اور اس کے اوپر تسبیح اور احادیث پیش کی جاتی ہیں، اور احادیث میں پھر اجوا کھجور کی جو ہے وہ فضیلت بیان ہوئی، اور ساتھ ہی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کہ جناب یہ ہم نے جو نسخہ بنایا ہے یہ میڈیسن ہے، آپ کو 7 دنوں میں شوگر سے مکمل شافی علاج ملے گا، اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے بھیج دیں. اب کوئی اتھارٹی پاکستان میں نہیں ہے جو اس کو روک سکے ایکسپلائٹیشن آف ریلیجن کو. اس غلط بات پہ میرے نالج میں اس وقت تک کوئی میڈیسن ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو 7 days میں ڈائبٹک پیشنٹ کو کمپلیٹلی کیور کر دے. اب دیکھیں اگر ہم اس طرح کی فالس ہوڈ کو میس میڈیا کے تھرو پروموٹ کر رہے ہیں تو یہاں کیا کلچر آف سائنس ہونا ہے؟ یہاں کیا رسپیکٹ ہونی ہے ڈاکٹر کی؟ یہاں کیا رسپیکٹ ہونی ہے پروفیسر کی؟ اور کون شخص ڈاکٹر یا پروفیسر یا سائنٹسٹ یا اسکالر بننا پسند کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں. ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب عید سے پہلے آپ نے نوٹ کیا کہ عالم اسلام کا ہیڈ کوارٹر جو سعودی عرب ہے اس نے کرفیو لگا دیا 3 دن کا عید کی چھٹیوں میں، اور ہم نے کہا جی نماز بھی پڑھیں، اور سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا وچ سپریم کورٹ از ناٹ کوالیفائڈ، وہ پبلک ہیلتھ کے وہاں پہ ایکسپرٹ نہیں بیٹھے ہوئے جج، انہوں نے کہا جی مال میں شاپنگ بھی کرتے ہیں، بچوں نے کپڑے خریدنے ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ کہ لاہور میں 25-50 علاقے سیل ہو گئے ہیں. اس کے آفٹر میتھس میں، اس کے ریزلٹس میں جو ایک انکوالیفائڈ بندے نے بائی ورچو آف ہز پاور دیا. یہ ہے سوسائٹی کی اجتماعی خودکشی کے لیے لیک آف سوشیولوجی کا نالج. اب یہ ہے کہ our heads bow down to the authority of Supreme Court. وہ عدالت ہے، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ ہم کیوں ریگریشن کی طرف جا رہے ہیں، کیوں ویریس سوشل انڈیکیٹرز میں پاکستان کو روانڈا، پاکستان کو سیریا لون اور اس طرح کے جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بریکٹ کیا جا رہا ہے، جو میں نے جس میں لو لیول آف ٹالرنس بھی شامل ہے، لو لیول آف ٹالرنس اور ایکسٹریمزم. دیکھیں جو انفیکشیس ڈیزیز انڈیکس ہے ورلڈ کا، اس میں پاکستان باٹم پہ ہے، جسے کہتے ہیں نا یہ ہیلتھ لٹریسی میں، کہ ہماری ہیلتھ لٹریسی ہم باٹم پہ آ رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی کنٹری بغیر علم کی پروموشن کے اور اس
کے سپریڈ کے اور اس کو پاپولر لیول پہ اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے آگے نہیں جا سکتا. جو معاشرے ان چیزوں سے پہلو تہی کرتے ہیں وہ پھر ہماری طرح ریگریس کرتے جاتے ہیں. اور یہ ریگریشن، یہ ڈاؤن وارڈ جرنی صرف ایک چیز میں نہیں ہوتا کہ جسٹ ہماری جو سائنٹیفک پروڈکٹیوٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. آل ڈومینز آف لائف یہ کراس دا بورڈ ہے، سوشل جسٹس سے لے کے تو گورننس کے پیٹرن تک اور ٹیچنگ سٹائل سے لے کے. ایز اے پروفیسر میں بھی کم ٹالرنٹ ہوں، اور میں بجائے اسٹوڈنٹ کی انٹلیکچوئل کیوریوسٹی ڈیولپ کرنے کے میں ان کو جھاڑ پلا کے فارغ کر دیتا ہوں اپنی بادشاہی کے گھمنڈ میں. یہ اس کے نیگیٹو فال آؤٹس ہیں، بجائے سے کہ میں انٹلیکچولی اسٹیمولیٹ کروں ان کو، اس ڈبیٹ کو انکریج کروں. ڈومین ہے نا لائف کے. جیسے فار انسٹنس اس وقت فیملی سوشالوجسٹ اس چیز پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی کیا کوالٹی ہے، اس میں کیا انٹیمیسی ہے، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے، لوگوں کی پرسنل ہائیجین ہے، لوگوں کی کمیونٹی پارٹیسپیشن ہے، ان کی سٹیزنری ہے، ان کا جسٹس ہے، ان کی ایکویلٹی ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم سرٹن لیول پہ سوسائٹی میں لاجک، جسٹس اور ریشنل کو سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں، اسے انڈرمائن کرتے ہیں، تو ہم سسٹمیٹیکلی اور کولیکٹیولی نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں. میں اس کی ایگزامپل ایک دیتا ہوں. دیکھیں نا، ہمارے جسم کا کوئی ایک آرگن اگر پراپر کام نہیں کر رہا تو پورا آپ کی پوری ہیلتھ، آپ باڈیلی ہیلتھ ڈکلائن کرتی ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یار کڈنی کیا ہوتے ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے کڈنی ہے نا، باقی تو ماشاءاللہ صحت مند ہے بندہ، تو ٹھیک ہے کڈنی جو ہے یہ ریپلیس کر دے، باقی تو بندہ بالکل ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک آرگن، جو سوشل سائنس میں کہتے ہیں کہ یہ آرگینک اپروچ ٹورڈ سوسائٹی، کہ اگر ایک آرگن صحیح کام نہیں کر رہا تو پوری جو باڈی ہے اس کی فنکشننگ انڈرمائن ہوتی ہے، بلکہ اس کی ویری ایگزسٹنس انڈرمائن ہو جاتی ہے. اسی طرح میں یہاں یہ بات ہائی لائٹ کروں گا کہ اگر معاشرے میں جو کریشن آف نالج ہے، پروڈکشن آف نالج ہے، ڈسیمینیشن آف نالج ہے، وہ اگر پراپر نہیں ہو رہی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو جی ٹھیک ہے یونیورسٹیاں اچھا پرفارم نہیں کر رہی، اکانومی تو اچھا پرفارم کر رہی. یہ نہیں ہو سکتا کہ سوسائٹی میں پروڈکشن آف نالج نہیں ہو رہی تو آپ کی اکانومی از لنکڈ ود نالج. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی سوسائٹی نالج کریٹ نہیں کر رہی تو آپ کی پالیٹکس ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی گورننس ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی پبلک ہیلتھ ٹھیک ہو. اب دیکھیں پبلک ہیلتھ کا جو ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو ایکسپرٹیز ہے، جو پبلک ہیلتھ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ تو ہم نے کرونا میں دیکھ ہی لی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. میں انٹرلنکڈ ہیں. میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا کہ اس وقت 21st سینچری میں نالج، ٹیکنالوجی اور اس طرح کی ایسوسیٹڈ چیزیں جیسے رول آف لا ہے، ایکویلٹی آف اپرچونٹی ہے، سوشل جسٹس ہے، یہ صرف دیکھیں ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل آئیڈیلز بڑے ہمیں روز سننے کو ملتے ہیں. ایکویلٹی بیفور لا، ایکول پروٹیکشن آف لا. مجھے یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے تو اس طرح کی بہت سی چیزیں، ہائی آئیڈیلز. لیکن آنیسٹلی سوسائٹی میں گراؤنڈ پہ اس چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر ایکویلٹی آف اپرچونٹی نہیں ہے، اگر ہیلتھ جسٹس نہیں ہے، اگر اکنامک جسٹس نہیں ہے. تو یہ ہائی ساؤنڈنگ کانسٹیٹیوشنل آبجیکٹو جو ہے یہ کتابوں میں ہوں گے، کہیں سے کٹ پیسٹ کیا ہوگا، ان کو لگا دیا ہوگا. لیکن جب ہم عوام کے ساتھ، کامنر کے ساتھ جا کے پوچھتے ہیں کہ ایکویلٹی بیفور لا، تو وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں اس طرح کے کسی بات کو نہیں جانتا، میں تو جہاں جاتا ہوں مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں. ایکسپلائٹیشن ہے، وہی تھانہ کلچر، وہی پٹواری کلچر جس کو پچھلے 50 سالوں میں ایڈریس نہیں کیا گیا. ہر الیکشن میں یہ سیاسی نعرے کے طور پہ آتا ہے اور رولنگ پارٹی جب آتی ہے وہ اجنبی بن جاتی ہے، اس کو آواز ہی نہیں آتی. کہ this is the time for serious review and revisiting our every aspect of life. Be this is a constitutional scheme یا ہمارا سوشل فیبرک ہے، یا ہمارا جسے کہتے ہیں پلیس آف نالج ان سوسائٹی ہے، یا سائنٹیفک تھنکنگ ہے، کریشن آف نالج ہے.
یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کیا 3 سے 4 کنکریٹ سٹیپ ہیں کہ کوئی فارورڈ لوکنگ سرکار کبھی آ جاتی ہے وہ 4 سٹیپس کیا لے کے ان میں کوئی باہم رابطہ اور ایک مربوط اور مبسوط پالیسی سامنے کھل کے آئے کیا وہ سٹیپنگ سٹونز ہیں فاؤنڈیشن کیسے بنے گی ان کی یہ افسانوی گفتگو تو ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں صدیوں سے. ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان اس کی جو سٹیزن ایز اے سٹیزن اس کا جو سٹیٹس ہے اس کی جو انٹائٹلمنٹس ہیں اس کو ملنی چاہیے. دیکھیں یہ پہلا سٹیپ ہو گیا جی پہلا سٹیپ کہ اس کی انٹائٹلمنٹ کسی سٹیزن کی کیا انٹائٹلمنٹ ہے. اس کی انٹائٹلمنٹ فنڈامنٹلی صاف پانی ہے فوڈ ہے پروٹیکشن ہے شیلٹر ہے اور فریش ایئر ہے. جی یہ فنڈامنٹل انٹائٹلمنٹ ہوگی تو انڈیویجول امپاورڈ ہوتا ہے. ایک بات اس کے ساتھ ایک متصل بات ہے کہ اس کی سوشل پارٹیسپیشن ہمارا سسٹم اس کو ایکسکلیوڈ نہ کرے. اس وقت اے ہیوج پاپولیشن از ایکسکلیوڈڈ. اس کی کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے اس کی کوئی اکنامک سٹیک نہیں ہے اس کی کوئی لیگل سٹیک نہیں ہے. وہ تو بیچارہ صرف اپنی خوراک کے لیے اپنی شیلٹر کے لیے اس کی اس کو ایگزسٹینشیل پرابلمس ہیں. ایگزسٹ کیسے کرنا ہے میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. تو ایک بات اس کی انٹائٹلمنٹ ہم انشور کریں یہ سوشل لیول پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ہم پارٹیسپیشن انشور کریں. اور تیسری بات ہے کہ ہم سوسائٹی کو ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائیں سائنٹیفک تھنکنگ ڈیولپ کریں. یہ شعوری عمل ہے جو ہم نے پرائمری سے شروع کرنا ہے. جب میں سائنٹیفک سوسائٹی کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کمیونٹی میں لیبارٹریز کریٹ کر دینی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص نے ایم ایس سی کرنی ہے. اس کا یہ مطلب ہے ہر شخص میں اتنی لٹریسی اور اتنی نیومریسی ہو کہ وہ فنڈامنٹل فیکٹس آف لائف کو کیلکولیٹ کر سکے. یعنی شعور کی بنیادی سطح سے اوپر لے کے جانا اس کو. شعور کی بنیادی مثال کے طور پہ میں ایک عرض کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ برازیلین ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ جو تم کنو کھا رہے ہو اس میں کیا ہے یہ کیوں کھا رہے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ بیکاز اٹ کنٹینز وٹامن سی اینڈ وٹامن سی از گڈ فار اسکن اینڈ فار مائی ہیلتھ دیٹس وائی آئی ایم ایٹنگ اٹ. اب ہمارے ٹیکسی ڈرائیور کو جب ہم پوچھیں گے نا تم کنو کیوں کھا رہے ہو تو وہ کہے گا جی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے یعنی وہ دیکھیں وہ جو اسے کہتے ہیں اینتھروپولوجیکل میتھڈ آف انڈرسٹینڈنگ اے پرٹیکولر کمیونٹی. ہمارا فرد جو ہے اس تک ہم نے سائنس لاجک اور ریشنل نہیں پہنچایا. اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ جب کوئی بھی کیٹسٹروفی آتی ہے تو فرد ہمارے ساتھ نہیں ہوتا عوام ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. اب جب ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ آپ نے ماسک پہننا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ تو اپنا بندہ ہے اس کے سامنے ماسک پہننے کا کیا فائدہ. یہ ڈسٹینسز کیوں رکھنی ہے یہ میں کیوں مسجد میں نہ جاؤں میں کیوں لوگوں سے نہ ملوں. اب یہ چیزیں جیسے کہتے ہیں نا کہ جب مصیبت پڑے جب آگ لگے تو آپ کنواں نہیں کھود سکتے. اب پینڈیمک آ گئی تو آپ کہیں جی ہم لوگوں میں سائنٹیفک تھنکنگ اور پبلک ہیلتھ اویئرنیس کریٹ اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں آج سے 70 سال پہلے یہ چیزیں شروع کرنی چاہیے تھی. جیسے میں نے پہلے عرض کیا اگر آپ کے 80% پرائمری اسکول ٹیچر اپنے پروفیشن پہ جسے کہتے ہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہے لیول آف پروفیشنل سیٹسفیکشن نہیں ہے انہوں نے پڑھانا کیا ہے. تو ہم نے یہ پہلے سے لیکن آج ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے. فرد کو امپاور کرنا ہے اس کو انکلیوڈ کرنا ہے اپنے پولیٹیکل پروسیس میں اپنے اکنامک پروسیس میں تاکہ جب بھی کوئی پینڈیمک آتی ہے اور میں ایک عرض کروں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے یہ کورونا کا مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. لیکن فیوچر میں اس وقت جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کس طرح کے ہیلتھ چیلنجز آپ نے فیس کرنے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ 6th لیول جنریشن وار ہو جس میں دشمن کل کو سلیکٹڈ ایریاز کو پینڈیمک پھیلا کے فار ایگزامپل اللہ نہ کرے ڈیفنس فورسز کو وہ عزو مطلب بنا دے کسی بھی وجہ سے
اور باقی پاپولیشن ٹھیک ہو اور ملک کو دشمن قبضہ کر لے, ہماری نیوکلیر فیسلٹیز سرٹن لیول پہ ڈس فنکشنل ہو جائے. 6th لیول جنریشن وار میں یہ بھی پروبیبلٹی زیر غور ہے, زیر بحث ہے لوگوں کے ساتھ. جس طرح فیوچر میں پازیٹیو آپشنز اور پاسبلٹیز ہیں, اس طرح فیوچر میں نیگیٹو آپشنز اور پاسبلٹیز ہیں, اور وہ اینڈ لیس پاسبلٹیز ہیں. اب آپ دیکھیں نا, جیسے اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے, اس سے ہو سکتا ہے کئی ہزاروں قسم کی انفیکشنز جو ہیں یہ ری ایمرج ہو جائیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنا سارا جو لائف سٹائل ہے اس کو ریویو کرنا ہے, ریوزٹ کرنا ہے. ہم نے انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز کو ریویو اور ریوزٹ کرنا ہے, اور سوسائٹی نے ایک سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل لیپ فارورڈ لینا ہے, آگے کو جانا ہے. یہ بعض اوقات اس طرح کے چیلنجز سویلائزیشن کو آگے لے کے جاتے ہیں. میں عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ سٹون ایج سے جب ہم برونز ایج میں آئے تو یہ نہیں تھا کہ سٹون ختم ہو گئے تھے, بلکہ ہیومن بینگز نے نئی ٹیکنالوجی, نیا علم اور نئی سوچ ان میں پیدا ہوئی تھی. تو یہ بھی لیٹس ہوپ اینڈ پرے فار دا فیوچر کہ یہ کووڈ کا جو پینڈیمک ہے یہ ہماری سوسائٹی کو فردر ری انرجائز کرے گا. ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے نئے نارمز جو ہیں ان کو کرنسی دیں گے, اڈاپٹ کریں گے, ہم سیفٹی, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے نئے معیارات مقرر کریں گے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کو میں اس طرح ری ورڈ کر سکتا ہوں کہ ہمیں اپنی لائف کا سوشل پیٹرن, طرز معاشرت, طرز بود و باش, اٹھنا بیٹھنا, آمدن نشستن برخاستن, ہر چیز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم فیوچر چیلنجز کے لیے ایڈوانس پلان کریں. اب ہم اللہ پہ توکل اور قناعت کے نام پہ بیٹھے نہیں رہیں گے مذہبی عقیدوں کے نام پہ. وہ اپنی جگہ حضور پاک نے جو ذات کامل تھے, غزوہ خندق میں خندق ہوتی, خندق ایک سمپل تھا ڈیفنس کا. اب وہ اس زمانے کے ڈیفنس ڈاکٹرن میں ایک نئی چیز تھی. آج کی سوشل ڈاکٹرن میں بھی ہم ایک نیا عہد میں نئی سوچ, نئی طرز گفتگو, طرز معاشرت, بود و باش, ہر چیز کو ہمیں ری ایڈریس کرنا پڑے گا, ورنہ ہماری سروائیول اس وقت ایٹ سٹیک ہے. آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. سوسائٹیز پیرش جس سے کہتے ہیں نا, سوسائٹی ول پیرش, پبلش اور پیرش اکیڈمیا میں ایک فریز چلتی ہے. اسی طرح سویلائزیشنز میں, سوسائٹیز میں بھی ہے. وہ سوسائٹیز اس دنیا میں پیرش ہو گئیں جنہوں نے انوویشن نہیں لی, جنہوں نے اپنی ملٹری ٹیکنالوجی بہتر نہیں کی, جنہوں نے اپنی سوشل سٹرکچر کو امپروو نہیں کیا, جنہوں نے اپنی سوچ کو نئے جو ہے, جیسے ہم عہد کے تقاضوں سے ہم آنگ نہیں کیا. پرائمری میں کہ مغلوں کے زوال کی وجوہات بیان کرو تو کہتے تھے مغلوں نے نیوی پہ توجہ نہیں دی تھی, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح اس کا مقصد کیا تھا, ہم اپنے بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ جو سویلائزیشن نیو چیلنجز کو کنفرنٹ نہیں کرتی, ان کو میٹ نہیں کرتی, وہ پیرش ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی پہ رحم فرمائے. یہ اس طرح کے چیلنجز جو ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو جدید معاشرے کی طرز پہ اس کو استوار کرنا ہے, جہاں سیفٹی, فوڈ سیکورٹی. دیکھیں اس وقت ہم بہت سی انسیکیورٹیز کو کنفرنٹ کر رہے ہیں. وی آر کنفرنٹنگ ہیلتھ انسیکیورٹی, فوڈ انسیکیورٹی, اور بہت سی ساری اکنامک انسیکیورٹی, ٹھیک ہے, انوائرمنٹل انسیکیورٹی, اور یہ انسیکیورٹیز اور سوشل انسیکیورٹی, سوشل انسیکیورٹی اٹ سیلف, all sorts of insecurity. ابھی تک انسیکیورٹی کی ایک ہی ڈائمینشن ہے پاکستان میں, وہ ہے انڈین تھریٹ. ابھی تک ہم ایک ہی محدود فریم آف ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں 6 نئی ڈائمینشن ایڈ ہو گئی جو آپ نے ذکر کی. بات یہ ہے کہ وہ دولے شاہ کے چوہے دیکھے ہوں گے نا آپ نے, وہ ان کے ذہن چھوٹے ہوتے ہیں, برین ان کا چھوٹا ہوتا ہے. تو ہم نہیں اب زندہ رہ سکتے جو ہے نا چھوٹے کیجڈ برین کے ساتھ. We have to open up, we have to see the new challenges, new options and new opportunities. قائد اعظم نے شاید یہی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے, اور یہ ایک فارورڈ لوکنگ اسٹیٹ ہوگی. پاکستان would be a forward looking modern state. علامہ کا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی میسج تھا
اور یہی اسٹرگل تھی. میرا خیال ہے اسی کو ہم میں آگے لے کے چلنا ہے. بالکل صحیح اگرچہ ہے. میں یہ کہوں گا اگرچہ بہت سے چیلنجز ہیں, بہت سی لمیٹیشنز ہیں, بہت سی خامیاں ہیں, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں اپنی یونیورسٹی کے 12,000 اسٹوڈنٹ سے جب ملتا ہوں تو بہت سی جو میری ڈس اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ہوپ اور آپٹیمزم میں تبدیل ہو جاتی ہیں, کیونکہ آور یوتھ از سو انرجیٹک, سو ماشاء اللہ. پاورفل, سو اچھا انوویٹو. ڈاکٹر صاحب, آپ اس وقت شیخ الجامعہ وائس چانسلر ہیں, آپ اپنے گریجویٹس کو فیوچر لیڈرشپ کے لیے کچھ نیا انیشیٹو لے رہے ہیں کیا؟ روایتی میکینیکل روبوٹس پیدا کرنے کے لیے ڈگری دی, فرق کر دیا, خلاص اب وی ڈونٹ کیئر. مثلا پاکستان میں یونیورسٹیز میں لائف سکل, سافٹ سکل نہیں پڑھائے جاتے, نمبر 1, مجھے اجازت ہے پوری بات کرنے کی. نمبر 2, امپلائبلٹی سکلز نہیں پڑھائے جاتے, پرابلم سالونگ, ڈیسیژن میکنگ نہیں پڑھائی جاتی. وہ جب ایوری ڈے لائف میں آتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی اسٹرین لکس دیتے ہیں ایوری ڈے لائف پرابلمس کو. یہی وجہ ہے کہ ہم پبلک ہیلتھ کے یا نئے جو ایمرجنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہی نہیں کر پا رہے پرو ایکٹیولی. جب مسئلہ پڑتا ہے تو آپ این ڈی ایم اے کو ایکٹیو کر دیتے ہیں, ورنہ این ڈی ایم اے ایک ڈیڈ ہارس ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم فیوچر لیڈرشپ یونیورسٹیاں, سرکاری یونیورسٹیوں پہ الزام ہے, میں آپ پہ نہیں کہہ رہا, میں خود بھی سرکاری یونیورسٹی میں رہا ہوں, نسٹ میں, یو ٹی میں, ہم صرف میکینیکل روبوٹ پڑھا نکال رہے ہیں, نیوٹن لا پڑھا دی ہے. نیوٹن لا کی ریشنل کیا ہے, ایوری ڈے لائف میں اپلیکیشن کیا ہے, اس کو چیلنج کیسے کرنا ہے, فطرت کے قوانین کو کیسے ریویو کرنا ہے, اسے اپنا فائدہ کیسے لینا ہے. یہ یونیورسٹیاں اس کریٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ اور لیڈرشپ ٹریٹس, یہ 3 چیزیں ہیں ہماری سرکاری یونیورسٹیوں پہ جو نہیں دے رہی. کچھ آپ اس پہ عملی قدم لیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس میں بڑی ریولوشنری چینج کی ضرورت ہے. اور اصل ٹارگٹ کیا ہے, میں عرض کرتا ہوں, اصل ٹارگٹ ہے انڈیویجول کو کیپیبل بنایا جائے. یونیورسٹی کا کیا ٹارگٹ ہے؟ ٹو امپروو, جو ویلیو ایڈ کر سکے سوسائٹی میں. ویلیو ایڈر چاہیے ہمیں, میکینیکل انجینئر نہیں چاہیے, ویلیو ایڈیشن کرے, جا کے ریوزٹ کرے. ability to solve the problems. اور میں یہاں کہوں گا کہ انڈیویجول مسٹ بی اے پروڈکٹیو پروسیسر آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریالٹی, کہ جو آنے والے وقت میں سوشل, اکنامک اور پولیٹیکل اور گلوبل ریالٹیز ہیں, انڈیویجول ان کو کنفرنٹ کرنے کیپیبل ہو. ڈگری تو آبجیکٹیو نہیں ہے, آبجیکٹیو یہ ہے کہ انڈیویجول کو تیار کرنا کہ کیا وہ ڈگری لینے کے بعد اس گلوبل سوسائٹی کا ایک پروڈکٹیو ممبر بن سکتا ہے کہ نہیں. میں یہاں لوکل کی بات بھی نہیں کروں گا, گلوبل کی کر رہے آج ہیں. کے دور ایون آپ مقامی طور پہ نوکری بھی کریں تو آپ کو چیلنج گلوبل ہوتا ہے. دیکھیں نا, آپ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں, اس کی کنزمپشن تو گلوبل ہے نا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں جی کہ فرد کو امپاور کریں, اس کی سوچ کو ایکسپینڈ کریں اور اس کی سوچ کو گلوبل کریں, تاکہ وہ گلوبل سٹیزن کا جو ایک سکوپ اور جو نیڈ ہے اس کو پورا کر سکے. اور اس کے ساتھ آٹومیٹکلی جو ہماری بہت سے مسائل ہیں, جیسے کلچرل ریجیڈیٹی ہے, بگٹری ہے, نیرو تھنکنگ ہے, اور اسی کے ساتھ متصل ہے وائلنس اور عدم برداشت بھی, یہ انشاءاللہ خود ٹھیک ہو جائیں گے. میں بہت ہوپ فل ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ وہ انشاءاللہ اس ملک کو نیو ہائٹس پہ لے کے جائیں گے. اور یہ جو کووڈ پینڈیمک کا چیلنج ہے, یہ انشاءاللہ ہمیں ایک موقع پرووائڈ کرے گا کہ ہم اپنے پورے پولیٹیکل, سوشل اینڈ اکنامک سٹرکچر کو ری سٹرکچر کریں اور پاکستان کو ایک ماڈرن اور فارورڈ لکنگ ریاست کے طور پہ اس کی اچھا تشکیل. ڈاکٹر صاحب, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اسپرٹ کو, جذبے کو اور آپ کی ویژن کو. اب اس کو ریئل ٹائم میں ٹرانسفر کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے پاس 6 منٹ ابھی ہیں کہ آج سے کوئی 25-20 سال پہلے پاکستان میں, اسلام آباد میں, ایک فورن کنٹری کی ایمبیسی نے نوجوانوں کے لیے لائف سکل کا 3 مہینے کا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کورس کروایا, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کورس, جس میں لائف سکلز اور ایوری ڈے سکلز دیے گئے, جس میں اسٹریٹ سمارٹ کیسے ہونا ہے, پرابلم سالونگ کیا ہے, موٹیویشن کیا ہے, لیڈرشپ کے اپلائیڈ ایشوز کیا ہیں, سو فورتھ, گڈ کمیونیکیشن سے آپ کیسے زبان شیریں ملک گیری والی کانسیپٹ. وہ 3 مہینے کا جو کورس انہوں نے کراس دا بورڈ وہ 40 سے 50 ینگ لڑکے لڑکیوں کو کرایا,
अगले 15 सालों में उन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्सेल किया, इनोवेशन किया, वैल्यू ऐड की और स्टेटस को चैलेंज किया। और वो ना सिर्फ उनके इदारे तरक्की किए, मुल्क में तरक्की में 50-25 बच्चियों ने बड़ा रोल प्ले किया। क्या कभी आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो शायद ऐसे इनिशिएटिव ना ले, ब्यूरोक्रेट कहता है जी ये फर्द एम्पावर हो जाएगा तो मेरी अथॉरिटी चैलेंज होगी, कहता है जी नहीं, इनको जांच रखो, बस बुकिश नॉलेज दे दो। आप जैसे फॉरवर्ड लुकिंग बंदे जब वाइस चांसलर बनते हैं तो क्या आप इस तरह के तजर्बे करने के लिए तैयार हैं, ज़हनी तौर पे करेंगे जिस तरह मैंने, ताकि फर्द एम्पावर हो, आपका जो थीम है फर्द को एम्पावर करना, उसके लिए लाइफ स्किल देना लाजमी है, उसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल देना लाजमी है, कम्युनिकेशन स्किल लाजमी है, लीडरशिप स्किल देना लाजमी है। उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरक्की एटम बम में 6 एटम बम में 8 एटम बमों से तरक्की नहीं हो सकती, दिफा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने सोशली, इकोनॉमिकली और प्रोफेशनली और इमोशनली ग्रो करना है। उसके लिए आप कोई कभी सोचते हैं कि ऐसा लीडरशिप डेवलपमेंट मैं भी अपने ग्रेजुएट्स को निकालूं, मैं भी इनमें से 100 में से एक लीडर तैयार कर दूं? काफिला है जाज़मी हुसैन भी नहीं, गर्चे ताबदार है जेसुए दजला और फरात, ये इकबाल का शेर है 500-200 साल पहला। तो आप कोई काफिला एजाज में नए हुसैन पैदा करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि इनोवेटिव एजुकेशन और जिसे हम कहते हैं सोशल पेडागोजी इस तरह की हो कि ओवरऑल इंडिविजुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। बट हैविंग सेड दैट, देखे ना, यहाँ हम गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैं एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, गवर्नमेंट तो मुझे कोई पाबंदी नहीं लगा रही ना, हमारा एकेडमिक काउंसिल है, हमारे बोर्ड्स ऑफ स्टडीज़ हैं। किसने मना किया है हम इनोवेटिव एजुकेशन ना दें? किसने मना किया है कि हम स्टूडेंट के एक्सप्रेशन को बेहतर ना करें, क्रिटिकल थिंकिंग ना दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग ना दें? जी, अब इशू ये है कि देखें, अगर यूनिवर्सिटीज़ ऑन देयर ओन इन चीज़ों का इनिशिएटिव लें। अब देखें, गवर्नमेंट हमारे कोर्स ऑफ रीडिंग को, करिकुलम को तो कंट्रोल नहीं करती। करिकुलम तो किसी यूनिवर्सिटी में, अब हमारी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की एक्ट में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी इज पावर टू एस्टेब्लिश एनी एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से फिलॉसफी तक कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन अगर हमारी फैकल्टी एस्टेब्लिश करना चाहती है, जिस लेवल पे भी करना चाहती है, गवर्नमेंट ने तो कोई मना नहीं किया। तो मैं यहाँ ये समझता हूँ कि जहाँ टीचर जो है उनको सोसाइटी जो भी है रिस्पेक्ट देती है, एक मुकाम है, उनको भी ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए और सोसाइटी में एक इनोवेटिव थिंकिंग और यूनिवर्सिटीज़ को ग्लोबल यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करें। अब आप देखें ना, किसने मना किया हमें कि हम जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेशन ना करें, हम क्रॉस कल्चरल जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट ना करें, हम टेक्नोलॉजी, अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो वैसे ही चीज़ें बड़ी इजी कर दी हैं। अब आपको गूगल स्कॉलर पे इतना नॉलेज बगैर किसी पासवर्ड के मिल जाता है कि अगर आपकी कमिटमेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जहाँ 21st सेंचुरी में बहुत से मसाइल भी हैं, फूड सिक्योरिटी का इशू है, दूसरी सिक्योरिटी का इशू है, वहाँ नॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। अब इशू ये है कि हमने नौजवानों को बताना है ना कि आप इंटरनेट पे जस्ट बेमकसद गेम्स ना खेलें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और हर वक्त आप मूवमेंट करते हैं, ना उससे आप कुछ लर्न कर सकते। लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर देयर टू लर्न। तो मेरा ख्याल है अगर ये मौजूदा जो इस वक्त वसाइल मौजूद हैं, इनमें रह के भी अगर सिंसियर एफर्ट की जाए, कमिटमेंट के साथ और विजन के साथ हम एफर्ट करें, तो हम एक बड़ी डिजायरेबल सोशल चेंज लेके आ सकते हैं। और मेरा ख्याल है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि जो प्रोफेसरेट है, जो एकेडेमिया है, उसको सबसे आगे होना पड़ेगा। वो हरावल दस्ता है और हम इस पे भी ये नहीं कर सकते कि भाई हमें ये वसाइल मिलेंगे तो हम काम करेंगे। बहुत से लोगों ने। डॉक्टर साहब, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। शुक्रिया के साथ मैं एक सवाल आखिरी करना चाहूंगा कि क्या आने वाले दिनों में बीएस में आप ऐसे कोर्सेज डालेंगे, बीए बीएस में और एमएस में, जहाँ पे
یہ 6-7 پوائنٹس بچوں کے ذہن میں انکلکیٹ یونیورسٹی کرے، کیونکہ ان کے پاس الہام تو نہیں ہونا، اور کوئی ٹاسک فورس ایسا بنائیں گے کہ نیا ماسٹرز، نیا بی ایس سی لائف سائنسز میں یا لائف مینجمنٹ میں یا سیلف مینجمنٹ میں بی ایس اسٹارٹ کرے، لیڈرشپ میں اسٹارٹ کرے، مینجمنٹ آف چینج میں بی ایس سی ایم ایس اسٹارٹ کرے، تاکہ سوسائٹی میں چینج ایجنٹ آپ نے تیار کرنے ہیں، میں نے تیار کرنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ہم اس میں کوئی ریولیوشنری سٹیپ اس لیے نہیں لیتے کہ ہم کوئی انتہائی انوویٹیو ڈگری پروگرام شروع کریں، کیونکہ ہمارا سٹرکچر کنزرویٹیو ہے نا۔ ہم شروع کریں گے، پبلک سروس کمیشن والے اس ڈگری کے پروگرام کو ہی ریکگنائز نہیں کریں گے، بچے کی اپلیکیشن ہی جاب کے لیے نہیں لیں گے، تو ہم اسی جو ایک کنزرویٹیو سٹرکچر ہے اس میں کچھ میجر ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آئی ایگری کی کو میں کوئی اور نام دے دوں، ٹھیک ہے، اب بچہ 2 سال پڑھ کے جب وہ پبلک سروس کمیشن میں امتحان دینے جائے، نوکری لینے جائے، وہ کہیں جی یہ ڈگری کون سی آپ نے کر لی ہے، اس کا تو بڑی صحیح بات ہے، آئی ایگری۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انکریمنٹل اپروچ ہو، سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے جائیں۔ جی جی، اسٹوڈنٹ کی نیڈز کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور جو 21 سینچری کی جو چیلنجز ہیں ہم نے ان کو مد نظر بھی رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے کہ کیا 3 چیزیں پاکستان میں آ جائیں تو ملک میں ترقی کے امکانات روشن تر ہو جائیں گے؟ 3 سٹیپس، مے بی 3 ڈزن ہو، لیکن 3 سٹیپ ترجیحاً بتائیے مجھے، یہ پالیسی میکرز بھی سنیں گے کل کو آپ کی باتیں۔ فرسٹ آف آل ویری جو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے جو کسی بھی سوسائٹی میں میں سمجھتا ہوں اس کی بیڈ راک آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ایکویلٹی آف اپرچونٹی اینڈ رول آف لا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسکلی جب ہم کرتے ہیں تو یہ ایکویلٹی آف اپرچونٹی ہی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، ایگری۔ جی، جب رول آف لا ہوتا ہے تو وائلنس نہیں ہوتی، وائلنس بھی تبھی آتی ہے جب رول آف لا نہیں ہوتا، ایکویلٹی آف اپرچونٹی کا ڈینائل بھی تب ہوتا ہے جب رول آف لا نہیں ہوتا۔ بجائے دوسرا پوائنٹ سے بتائیے ہمارے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خاص طور پہ جو جینڈر ایکویلٹی ہے اور جینڈر پارٹیسپیشن، 5000 سالہ ہسٹری میں کوئی سوسائٹی اتنی دیر تک سٹیبل نہیں رہ سکی جب تک اس نے جینڈر ایکویلٹی اور جینڈر پارٹیسپیشن نہیں کی۔ آپ اس پہ اگر آپ کو ایویڈنس چاہیے تو مونجو داڑو اور ہڑپا میں دیکھ لیں، جو ایویڈنسز آ رہی ہیں وہاں آج سے 5000 سال پہلے زیادہ وومن پارٹیسپیشن تھی۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا پوائنٹ بتائیے سر، تیسرا پوائنٹ، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ میں اس میں چھوٹی سی کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر خاتون ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو کووڈ-19 ہینڈلنگ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یوتھ پہ انویسٹ کرنا ہے، انویسٹ ان یوتھ۔ ماشاءاللہ، آپ نے ڈاکٹر صاحب میرے دل کی باتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی ویژن سے قوم کو مزید مستفید کرے۔ میں کنکلوڈ کرتا ہوں آسکر وائلڈ کی ایک سٹیٹمنٹ پہ کہ جب آپ کو بارش ہو تو رینبو کو ڈھونڈیں، جب بارش ہو تو رینبو کو ڈھونڈیں، قوس و قزح کو تلاش کریں، اور جب اندھیرے ہوں تو کیا کریں، ستاروں کو ڈھونڈیں، روشنیاں ان سے لیں۔ اور ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے انگریزی میں کہ sometimes you find yourself in the middle of crisis or chaos and sometimes in the middle of chaos you find yourself۔ یہ بڑی مزیدار سٹیٹمنٹ ہے۔ جب بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو قومیں اپنے وجود کو ریوزٹ کرتی ہیں اور اپنے مقصد و تشخص کی شناخت اور نشاندہی کر لیتی ہیں۔ پاکستان کرائسس میں سے گزرتا ہے، نکلتا ہے، پھر گزرتا ہے، پھر ڈوبتا ہے، اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کے کہ بدلتی رہیں ان کی تقدیریں، صبح و شام ان کی تقدیریں۔ تو ہم بھی اپنی تقدیر میں اپنے مستقبل کے موتی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے اس کیوس میں اپنی قوم کی تشخص اور نشاندہی کی ایک شعوری صحیح کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی پازیٹیو گفتگو تھی، میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے ذریع خیالات آگے پالیسی میکرز تک جائیں، کوئی تھنک ٹینک میں آپ جیسے روشن خیال اور پازیٹیو اور صاحب علم لوگوں کو نمائندگی ملے تاکہ ملک ترقی کرے۔ میں کنکلوڈ کرتا ہوں اقبال کے ایک شعر پہ جو آپ کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اور باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے،
शिरकत में आना, हक को बातिल ना कर कबूल, दरमियानी रास्ता कोई नहीं है, या आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं, देयर इज नो वे इन बिटवीन। तो डॉक्टर साहब आपकी रोशन ख्यालात को के साथ मैं आपको मशकूर हूँ, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। आपकी जो हमारी HEC के मतलब बात नहीं हो सकी, अगली दफा HEC पे बात करेंगे, और तालीम के ऊपर जो आज गुफ्तगू कम हो सकी है, टाइम कम मिला, हम सिर्फ एक सिटिंग सिर्फ तालीम पे रखेंगे अगली दफा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, अप्रिशिएटेड, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब।